अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फोहशगोई, बेहयाई, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके सद्बाब के लिए शरीयत मुतहरा ने बहुत से इंसदादी अहकामात नाजिल फरमाए हैं। बेहयाई की इब्तिदा कहाँ से होती है? ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब किसी चीज़ को देखता है और देखने के बाद वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करती है और फिर उसके बाद दिल में उसके लिए अच्छाई या बुराई के जज्बात, मोहब्बत या नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं और उसी को दिमाग हर वक्त सोचता रहता है। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका वो ये कि आदमी किसी की आवाज़ को सुनता है, फिर वो आवाज़ उसके कानों में रस घोलती हैं, मुतरन्नम घंटियाँ बजती हैं, फिर उसके आवाज़ साहिब वाले तक, साहिब आवाज़ तक आदमी पहुँचने की तसव्वुरात में एक तस्वीर बनाता है, फिर कोशिश करता है और फिर आगे तल्लकात तक बात पहुँच जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कुरान मजीद के अंदर एक तवील आयत के अंदर मोमिनात को और उससे पहले एक आयत के अंदर मोमिन मर्दों को हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यहाँ से बात शुरू होगी इब्तिदा, और जहाँ पे ख़त्म होनी है दोनों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र कर दिया। निगाहों की हिफाजत करो, बात शर्मगाह तक नहीं पहुँचेगी। यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। इसी तरह से कान की तरफ आ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया कि जब कोई आपके घर में साइल आए, कोई बात पूछने, कोई चीज़ मांगने, तो उनके साथ धीमे लहजे में बात नहीं करनी। फ़यतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, कि वो शख्स जो दिल का खोटा है, मुनाफिक है, जो अभी तक इस्लाम की हकीकत और आपके मकाम से वाकिफ़ नहीं है, कहीं उसके दिल में कोई तमा, कोई लालच ना पड़ जाए। आम ज़बान में तर्जुमा, किसी को रास्ता न दें। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बेहयाई के असबाब को सद्बाब कहा जाता है, ऐसी चीज़ों को कि किसी गुनाह के होने से पहले हम जो हिफाजती तदबीरें अपनाते हैं, शरीयत में उनको सद्बाब कहते हैं कि अगर ज़ना से रुकना चाहते हो तो आंखों की हिफाजत करो, और चलो नहीं कर सके, हो गया, फिर आखिरी हुक्म भी दे दिया कि अब अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो जब सद्बाब अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिए, उन चीज़ों के दरवाज़ों को ही अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया। अब उसके बाद एक दूसरा रास्ता, चोर रास्ता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अहकामात भी बयान कर दिए। आज के ज़माने, पुराने ज़माने में तो बड़े ख़बर को फैलाने के ये होता था कि एक को बताई वो दूसरे को, फिर एक गांव वाला दूसरे गांव वालों को, एक मुसाफिर ताजिर एक जगह से दूसरी जगह खबरें लेके जाता था। आज के ज़माने में तो हर आदमी की जेब में पूरी दुनिया पड़ी है एक मोबाइल के नाम पर, और फिर उसमें ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस। हम आए दिन अखबारात को उठाते हैं और वहाँ पर हम पढ़ते हैं फ़लाँ जगह किसी भी हवा की बेटी के साथ हवस के पुजारियों ने ये कर दिया। टीवी लगाइए, ख़बरों में यही कुछ चल रहा है, यही पढ़ा जा रहा है, जहाँ पे हमारी निगाह पड़ती है यही कुछ पढ़ा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू। बेशक वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि फ़हाशी मुसलमानों के अंदर आम हो जाए। अब फ़हाशी का आम होना क्या है? ऐसी कोई भी ख़बर जब आप तक पहुँचती है, कभी भी बग़ैर तस्दीक की बात नहीं कर रहा, बग़ैर शरई सबूत के उसको आगे ना फैलाएं, कभी भी उसको आगे बयान ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने तो मोमिनीन को, सहाबा इकराम को ये कहा कि क्यों ऐसा ना किया
لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ تمہارے پاس جب کوئی ایسی بات لے کر آیا، کوئی ایسے واقعے کی خبر لے کر آیا جس کا ثبوت نہیں، جس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، تو تم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ ہم بھائی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے، جاؤ اپنا کام کرو، خود کیوں اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو؟ تو ہم بات سنی نہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اخبارات پہ ڈال دیا، پرنٹڈ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ایک دوسرے کو میسیجز پر بتا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں بات کو، شرعی ثبوت نہیں ہے۔ اب اس ارض پاکستان کے اندر، اس ہمارے عزیز وطن کے اندر جو اسلامی مملکت ہے، یہ خبر تو بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے کہ فلاں مقام پر ایک استانی کے ساتھ، ایک شاگردہ کے ساتھ، کالج کی لڑکی کے ساتھ، اسکول کی لڑکی کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ یہ فحاشی، یہ بدکاری، یہ کچھ کیا گیا، ثبوت بھی دے رہے ہیں، یہ جی تصویر آ گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج آ گیا، ڈی این اے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ثبوت آپ نے، اور ثبوت بھی وہ پھر دوسرے ان کو عدالت میں لے کر جائیں، عدالت کہتی ہے ہم ان ثبوتوں کو نہیں مان رہے، اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو اور اس چیز کو ہم نہیں مانتے۔ بہرحال آپ ثبوت بھی لے کر چلے گئے، آپ کے پاس شرعی ثبوت ہیں، تو پھر اس خبر کو ضرور پھیلائیں، لیکن پھیلانے کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ خبر پھیل رہی ہے تو اس کے انسداد کی خبر اس سے زیادہ پھیلائے۔ انسداد کی خبر کیا ہے کہ جی یہ ظلم ہوا تھا اس حوا کی بیٹی کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں یہ مجرم تھے، یہ ظالم تھے، ان کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی، کارروائی قرآن خود بتا رہے۔ تو اب جب ان کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیں، خود قرآن کے اندر مقرر فرما دیں، تو پھر اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا، روز ہم ایک خبر سن رہے ہیں، بار بار ہمارے کانوں کے اندر انڈیلی جا رہی ہے، یہ ہو گیا، یہاں حوث کے پجاریوں نے یہ کر دیا، وہاں پہ یہ کر دیا، یہاں پر یہ ہو گیا، فلاں جگہ اڈے کھل گئے، فلاں ہوٹل میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے، روز سنتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ، گاہے بگاہے اس دل سے اس گناہ کی خباثت، غلاظت، اس گناہ کا تصور بھی ہمارے دلوں میں ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر دل کے اندر ہیجان اٹھتا ہے، جذبات اٹھتے ہیں، پھر آدمی خود بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسی خبروں کو قطعاً شائع نہ کریں۔ اب جب ایسی خبروں کو شائع نہیں کرنا، پھر زومانی گفتگو کو اپنے سٹیٹسوں پر لگانا، اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانا، یوٹیوب کی ریلز بنانا، فیس بک کی ریلز بنانا، سٹوریز بنانا، اور بنا کر اس کو شائع کرنا، پبلک کر دینا، مرنا ہے یا نہیں ہے؟ میں ابھی چلتے چلتے مر گیا، میرے یہ پیغامات، میرے یہ کلمات جب تک میں خود اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ نہیں کر رہا ہوں، وہ تو چلتے جا رہے ہیں، وہ تو قیامت تک آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، اچھائی کا کام کیا قیامت تک اچھائی ملتی رہے گی، برائی کا کام کیا قبر میں ہی پڑے ہیں، برائی ملتی رہے گی۔ لہذا ان پلیٹ فارمز کو یوز کر کے، پہلے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں، لوگ جاتے تھے آرمی والوں کے پاس، ان کے ٹرینڈ بینڈ باجے والوں کو لایا کرتے تھے، لوگ جاتے تھے باہر، لوگوں کو ہمارے زبان میں جن کو میراثی کہا جاتے ان کو بلاتے تھے، ناچنے گانے والی آیا کرتی تھیں، اور وہ آج نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو کہہ رہے ہیں جی، انٹرویو میں کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ میں اپنی بہن کے ٹھمکوں کی وجہ سے مشہور ہوا ہوں۔ آج ہماری وہ مائیں بہنیں جو گھر کے اندر تھیں، جن کو کسی غیر محرم کی نگاہ نے نہیں دیکھا تھا، آج پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے اس پلیٹ فارم کے اندر۔ ہلکا ہلکا زہر روز کانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کلپ تھا لڑکی کا، وہ کہہ رہی ہے جی پہلے میں گھر میں کپڑے دھویا کرتی تھی، پھر میں نے ایڈمیشن لیا، ایم اے انگلش کیا، اب میں کپڑے واش کرتی ہوں۔ دراصل نسوانیت کی، عورت کی توہین کی جا رہی ہے، انڈیلا جا رہا ہے، مذاق مذاق میں یہاں باتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ دراصل ہماری کمیونٹی کو، ہماری بچیوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ یا تو تعلیم حاصل نہ کرو یا تعلیم حاصل کر کے یہ کام نہ کرو۔ آج ہماری بچیاں، آج ہماری بیٹیاں اپنی عفتوں کی خود دشمن بنی ہوئی ہیں، خود اپنے سٹیٹس لگاتی ہیں، خود اپنے ٹھمکے لگا رہی ہیں، اب تک کیا کیا لگا رہی ہیں، اور پھر جس وقت آج ہماری بیٹیاں خود اپنی عزتوں کی، عفتوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں، آج وہ خود اپنے آپ کے لیے تکلیف کا سبب ہیں، پھر جس وقت یہ اپنے آپ کو سیلیبریٹی کہتی ہیں، پھر جس وقت وہ باہر آتی ہیں، پھر اگر کوئی لڑکا ان کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے، جیسے مینار پاکستان کے پاس ہوا تھا، تو وہ اس میں وہ صرف لڑکا ہی گناہگار نہیں،
وہ لڑکی بھی ہے جس نے اس کو وہاں پر آنے پر مجبور کیا، جو اپنا سٹیٹس ڈال رہی ہے کہ میں فلاں مقام پہ آؤں گی، میرے فالوورز آ جائیں۔ تو فالوورز کس کے تھے؟ کون سے تمہارے ایسے اخلاق تھے؟ کون سے تم نے وہ جو ہے کرنا میں سر انجام دیے تھے؟ وہ تمہاری جسم کے خواہش مند تھے، وہ آگے انہوں نے جسم کو نوچنے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں آدمی اپنے والدین کو گالی دے گا۔ صحابہ کرام حیران، اپنے والد کو گالی؟ کہاں، یہ اس کے والد کو گالی، والدین کو گالی دے گا، وہ اس کے والدین کو گالی دے گا۔ تو اس نے اس کو والدین کو گالی دی، اس لیے اس نے اس کو والدین کو گالی دی، گویا یہ اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بنا، اس طرح جس طرح اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ تو ہم بے حیائی کا سبب خود بن رہے ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے خود لا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے خود لگا رہے ہیں، اپنے جسم کی خود نمائش کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر بیٹھ کر چار دیواری میں باپ بیچارہ کمانے کو گیا، ماں کام کے ساتھ لگی ہے، بیٹی دروازے کو لاک کر کے، بیٹا دروازے کو لاک کر کے، کبھی کپڑے اتار کے، کبھی کپڑے پہن کے، کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کے، کیسے کیسے سین بنا کر، اور پھر دوسرے لڑکوں کے ساتھ، پھر وہ ویڈیوز کے مجھے تو نام بھی نہیں آتے، وہ بنا بنا کر پھر ان کو آگے وائرل کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس آیت کریمہ کے وعید کے اندر داخل ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو بے حیائی کو مسلمانوں میں عام کریں، تو ان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو پھر ہم تیار رہیں زمین میں دھنسنے کے لیے، شکلیں بگڑنے کے لیے، ہر قسم کے برے عذاب کے لیے۔ اللہ سے گلہ نہ ہو، پھر ہمیں کسی اور سے گلہ نہ ہو، ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پلیٹ فارم پہ تبلیغ بھی ہو سکتی تھی، اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم ملک کے مسائل کو سامنے لا سکتے تھے۔ ہم اسی پر ٹیلنٹ ناچنا گانا ٹیلنٹ نہیں ہے، ہم کوئی گویے یا میراثی نہیں ہیں۔ ٹیلنٹ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اقتصادیات کی مہارت دی ہے، آپ میدان کے اندر آئیں، آپ کوئی چیز بنا سکتے ہیں، میدان کے اندر آئیں، اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیں اور اس کے ذریعے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لیں ضرور۔ لیکن اس پلیٹ فارم کو اپنی مشہوری کے لیے، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ تو ہم گناہ کا دروازہ بن رہے ہیں۔ جتنے لوگ اس سے چلتے جائیں گے ہم اس میں برابر کے شریک ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، گناہ کا دروازہ بننے سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔